रहा ये ना देखें, ये नहीं कर रहा वो ना देखें। अच्छा वो कानून फॉलो नहीं करवा रहा ये भी ना देखें, फॉलो ना करवाए वो उसकी जिम्मेदारी है फॉलो करवाना, वो नहीं करवा रहा अपने काम में कोताही कर रहा है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा मुल्क है, वाह, मेरा वतन अजीज है, सुभान अल्लाह, मेरे मुसलमान लोग हैं इधर, वाह, मेरे भाई हैं, मुझे यहाँ पर कानून फॉलो करना है, पहल मुझे करनी है। मैं कानून फॉलो करूंगा, दूसरा मेरे देखा देखी करेगा। मेरी फैमिली बैकग्राउंड के लोग, मेरी फैमिली वाले मुझे देखकर कानून फॉलो करेंगे, मेरे देखिए देखिए मेरे दोस्त कानून को फॉलो करेंगे। वाह, मुआशरा फर्द से बनता है, फर्द अच्छा होगा तो मुआशरा अच्छा होगा, मदीना और मदीना, अगर फर्द ही अच्छा नहीं होगा तो बस ये कहता रहे कि कानून पर अमल नहीं है, तो कुड़ने से कुछ भी नहीं होता। बंदा कुड़ता रहे मैं बिरयानी नहीं खा रहा, बिरयानी नहीं खा रहा, कभी भी मुंह में नहीं जाएगी, उसे मेहनत करना पड़ेगी, या तो खरीद कर लाना बने पड़ेगी या सामान खरीद कर लाकर घर में बनवाना पड़ेगी, फिर प्लेटों में वो निकलेगी, फिर दस्तरखान पर वो सजेगी, फिर उसे हाथ से तकल्लुफ करना होगी, फिर वो मुंह में जाकर उसे मुंह चलाना होगा, तो जब कहीं जाकर पेट में उसके बिरयानी जाएगी और उसे लज्जत महसूस होगी। तो खाली वो कह दे कि कानून पर अमल नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पहले खुद बचे। वो लोग जो कहते हैं इतना आतिशबाजी की जा रही है, इतनी ज्यादा वो फायरिंग की जा रही है, किसी लोग कोई सो रहा हो, बुजुर्ग जो है बीमार हो, उनका क्या बनेगा। देखा जाए जब उन्हीं के अपने घर में शादी होती है फिर क्या करते हैं? और फिर तो वो तो सारे बुजुर्ग जाग रहे होते हैं उस वक्त। तो हम ना तो आप जाग रहे हैं, बाकी सारा जहां तो नहीं जाग रहा ना। ये असल में जो तकलीफ होती है ना सलमान भाई, वो होती है अपने की। मेरा बच्चा सो रहा है, हाय हाय हाय। मेरे अब्बू सो रहे हैं, मेरी माँ सो रही है, किसी की माँ जागे या सोए, किसी के बाप को कोई तकलीफ है तो होती रहे, मुझे उस वक्त अपनी खुशी करनी होती है जब मैं अपना काम करने के लिए खड़ा हूं, मेरा कोई अपना इवेंट है, मेरे तो घर वाले सारे जाग रहे हैं, अब मुझे किसी का एहसास थोड़ी होगा, अब मुझे किसी की फिक्र नहीं होगी, अब सब जाग रहे हैं, मैं खुश तो सब खुश, और मुझे गम तो सबको गम। आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम अपनी उम्मत को अता फरमाई है, उस तालीम में दूसरे की खैर खाही है। फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन सरासर खैर खाही का नाम है। खैर खाही जब आप अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं तो दूसरों के लिए पड़ोसी के लिए भी करें, मदीना मदीना, और जो रहने वालों के लिए भी करें, और जो अपने लिए पसंद करते हैं मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करें। अपने दूसरे की जगह पर अपने आप को और अपनी जगह पर कभी किसी दूसरे को भी रखकर सोच लिया करें, और फिर जो आप अपने लिए पसंद फरमाएं वही दूसरे के लिए पसंद होनी चाहिए। मेरे तो घर में तो शादी है, मेरे घर में तो फंक्शन है, मेरे घर में तो बच्चे की बर्थडे है, मेरे घर में तो मतलब गेट टुगेदर है, मेरे घर में तो पार्टी है, सब कुछ है। तो ये जो साथ वाले लोग हैं इन बेचारों का क्या कसूर है? म्यूज़िक बजा रहे हैं, बाज़ तो इस तरह मतलब इतने ख़तरनाक वो बजाते हैं, बंदे का दिल जो है ना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। हकीकत है। एक गाड़ी करीब से गुजरी और यूं ही नंबर उसमें वो मतलब वो बज रहा था, म्यूजिक तो बज रहा नाजुक था, होता है, छत में धम धम हो रहा होता है। तो भाई अल्लाह, तो घर के बर्तन जो है ना, वो कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं कि सामने साथ वाले घर में वो बजा रहे होते हैं और दूसरे घर में जो बर्तन है ना वो मतलब वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एक जगह पर यूं हुआ तो एक टाइम भी कहते मेरे तो दिल की धड़कन जो है वो तेज हो गई, इतना धम धम वो हो रही थी। तो ये बेचारे अपनी भी जिंदगी दाव पर लगा रहे हैं। एक इस्लाम ने बात की और बड़ी प्यारी बात की, उनका ये खुद भी बेसुकून है और बाकी लोगों को भी बेसुकूनी बांटते फिर रहे बेचारे। अल्लाह रहमत फरमाए। तो इस तरह के काम ना करें, करने वाले काम करें, वरना फिर ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे। खुशी के मौके पर, मुसर्रत के लम्हात में अपने रब तबारक व तआला को याद रखें और ऐसी जो है वो खुशी सेलिब्रेट करें कि वो दूसरों के लिए दुख का, परेशानी का और तकलीफ का बायस ना बने। ठीक है सलमान भाई, ऐसे माहौल में लोग ये भी कह रहे होते हैं कि भाई दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए जी। मैं खुशी मना रहा हूँ और जिस अंदाज से मना रहा हूँ, चाहे आतिशबाजी कर रहा हूँ, हवाई फायरिंग कर रहा हूँ, या बहुत बुलंद आवाज़ से मौसीकी बजा रहा हूँ। मौसीकी तो चाहे बुलंद आवाज़ से बजाएं चाहे आहिस्ता आवाज़ से बजाएं, दोनों सूरतों में इसकी पजीराई तो नहीं है। इस्लाम के जो अहकामात हैं वो अहकामात हैं। आप देखें कि आप एक चीज़ के बारे में सलमान भाई उसको अलहदा करते हैं कि खुशी के मौके पे तो ये कर सकते हैं और गम के मौके पर ये नहीं कर सकते। मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो आपको इस चीज़ पर उभार रही है कि जो म्यूज़िक है ये खुशी के मौके पर आएगा, गम के मौके पर अगर कोई बजाए तो आप उसको क्यों मना करेंगे? होना तो ये चाहिए कि भाई अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, शरीयत का हुक्म ये है, दीन का हुक्म ये है, मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। जब मैं अपना स्टेटस यूं बना लूंगा कि मैंने इस मौके पर यह करना है, इस मौके पर यह करना है, कता नजर इसके कि इस्लाम की तालीमात क्या कहती हैं, हमारा दीन क्या कहता है, मेरा मजहब क्या कहता है,
مجھے کس کام کو کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. جب دین کی تعلیمات چھوڑ دیں گے, اپنی عقل پر ہر چیز کو پرکھتے رہیں گے کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ شادی کے موقع پر یہ ہو, تو پھر ہر شخص کی عقل نہ الگ الگ اپنی اپنی عقل ہوتی ہے, اور پھر دیکھنا پڑے گا وہ عقل سلیم بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں بار یہ بات آگے لے کر چلتے ہیں, کچھ آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اویس ترک ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ خوشی اور غم میں تفریق کرنی چاہیے, یعنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ خوشی ہے. تو اس معاملے میں رہنمائی لینی تھی کہ مطلب خوشی کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور ایون مطلب کئی جگہوں پہ یہ حوالے دیے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ تھوڑا بہت مطلب اس تھوڑی بہت انجوائمنٹ کی اسلام میں بھی اجازت ہے. تو کیا حدود و قیود ہیں کہ جن کی بنا پہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی انجوائمنٹ ہم کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی رہنمائی فرمائیے گا, شکریہ. واہ ماشاءاللہ, بہت بہت پیاری بات کہی آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے, سلامتی دے, اور بہت پیارا اور بڑا زبردست اور بڑا جامع سوال جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری زیدہ مجدہ کا مجھے ایک فرمان جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, اس کا مضمون ہے, خلاصہ ہے کہ ایسی تفریح, ایسی سیلیبریشن جس میں گناہ نہ ہو, اس کی اسلام نے اجازت دی ہے. بڑی بڑی واضح سی بات ہے. پھر گناہ کو نکال دیں, اللہ رسول کی نافرمانی کو نکال دیں, اس کے علاوہ جو سیلیبریشن کا طریقہ کار ہے وہ آپ اپنائیں, بالکل رکھیں. تفریح کا بھی اگر کوئی اس طرح کرتے ہیں تو بالکل کریں, اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے. موٹی سی اور سادی سی بات ہے یہ. کیا مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ایک جو ہے جملے کے اندر بہت بڑے مفہوم کو پرویا ہے اور بیان فرمایا ہے. اب آپ نوٹ کرتے چلے جائیں, چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں. اسلام نے خوشی منانے کا تو منع نہیں کیا, جی اسلام نے تو خوشی منانے کا فرمایا ہے. سبحان اللہ, فلیفرحوا, چاہیے کہ خوشیاں منائیں. سبحان اللہ. لیکن اب منانا کس طریقے سے؟ جس رب نے فرمایا خوشی مناؤ, جی اسی کے فرمان کے مطابق خوشی منانی. مدینہ خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے. جیسے عید کے موقع پر خوشی کا اظہار جو ہے یہ مستحب ہے, بالکل ہونا چاہیے. اچھے کپڑے بھی بندے کو پہننے چاہیے, نئے کپڑے بھی پہننے چاہیے, اور چہرے پر مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے. کھانا بھی پکانا چاہیے, کھلانا بھی چاہیے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن شریعت مطہرہ کی بیان کردہ حدود و قیود میں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک سجیشن جو ہے وہ پیش کرتا ہوں, ناقص مشورہ ہے, آپ اس کو جو ہے وہ نوٹ فرمائیے گا کہ آپ خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں ایک طریقہ کار ہے کہ میں خوشی یوں سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ دارالفتاء اہل سنت کے نمبر پر کال کریں. انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو دارالفتاء اہل سنت کا نمبر جو ہے یہ ابھی نظر آئے گا. یہاں پر آپ کال کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جی میں خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ میری رہنمائی کیجئے کہ کیا شریعت مطہرہ اس کو انڈوز کرتی ہے یا اس سے منع کرتی ہے. شریعت اجازت دے رہی ہے, بالکل کریں, اور اگر شریعت منع کرتی ہے تو اس کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دیں. ٹھیک ہے جی, تھوڑی بہت انجوائمنٹ کی اسلام اجازت دیتا ہے. یہ جملہ تھوڑا سا محل نظر ہے. صحیح, اسلام مکمل انجوائمنٹ کی اجازت دیتا ہے, حدود و قیود بیان کرتا ہے. اپنی زندگی انجوائے, freedom with limitation. جی ہاں, اپنی زندگی انجوائے کیجئے, کس نے منع کیا ہے؟ صحیح. سرکار اٹھیں صبح رات کو اٹھیں, تہجد پڑھیں, کریں انجوائے, کون منع کرتا؟ مدینہ واہ جی. سرکار مدینہ صبح اٹھیں, نماز پڑھیں, فجر ادا کریں جماعت کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ جا کر ملیں. انجوائمنٹ کا ایک یہی طریقہ ہے نا. آپ عام طور پہ جو سمجھتے ہیں کہ گیدرنگ ہو جائے گی, کچھ افراد سے میل جول ہو جائے گا, کچھ ان کے حال لے لیں گے, اپنا حال ان تک پہنچا دیں گے. فجر کی نماز پڑھیں, آپ کے اہل محلہ کیا کر رہے ہیں, کیسے مسجد میں آئے ہوئے, ان سے ملاقات ہو جائے ذرا. ظہر میں کسی جائیں, کا حال احوال بھی پوچھیں. حال احوال پوچھ, آپ مسجد میں گئے ہیں تو کسی نمازی سے حال احوال بھی پوچھیں, اور اگر کوئی پریشان ہے تو اس بیچارے کی پریشانی دور بھی کر دیں. یہ جو انجوائمنٹ ہوگی نا, پریشانی دور کرنے والی, اور اس انجوائمنٹ کے بعد جو سکون ملے گا, سبحان اس کی بات ہی الگ ہے. کبھی کسی مصیبت زدہ کی آپ مدد کر کے دیکھیں, اس کی تو مشکل دور ہوگی, اس کو جو سکون ملے گا. اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیکی کے اثر کے طور پر آپ کے دل میں جو سکون عطا فرمائے گا, اس کا جواب نہیں ہوگا. اللہ آپ آزما اس کے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہی بات آپ آزما کر ہی دیکھیں. مدینہ خوشی محسوس کرنے والی چیز ہے جی, سمجھایا نہیں جا سکتا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بندہ خود محسوس کرے گا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی. اور قربان. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے تو خوشی منا کر ہمیں دکھایا ہے، بتایا ہے۔ خوش طبعی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مابین گھل مل کر رہا کرتے تھے۔ اللہ اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کے چھوٹے بیٹے بھائی تھے ابو عمیر، تو ان کی چڑیا جو تھی وہ انہوں نے چڑیا چھوٹی سی پال رکھی تھی تو وہ مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھوٹے سے صحابی کے پاس جایا کرتے تھے تو ان سے خوش طبع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، خوش طبعی کرتے ہوئے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر، اے ابو عمیر، تیری چڑیا نے کیا کیا یہ؟ تو اس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے کہ اس سے اور بچے سے خوش طبعی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام مسکرایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ افعال کر کے دکھایا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جی تو ہماری تربیت ہی کے لیے ہیں ہاں کہ اسلام جو ہے فرحت کا اور خوش ہونے کا منع نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، کھل کر اجازت دیتا ہے۔ ماشاءاللہ بالکل فریڈم ود لمیٹیشن، یہ یاد رکھیں۔ نگران شورا کا مدنی پھول ہے اور کیا زبردست مدنی پھول ہے، فریڈم ود لمیٹیشن، مدینہ مدینہ، دائرے کے اندر، باؤنڈری کے اندر بالکل اجازت ہے۔ چلیے جی آگے۔ سلمان بھائی برتھ ڈے کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے، میرا یہ سوال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، برتھ ڈے کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ جی اس پر کیا جواب دیں گے؟ سیلیبریشن آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، اور بھی اچھے اعمال کر سکتے ہیں، اجتماعی ذکر و نات کا سلسلہ کر سکتے ہیں، اور بالکل روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک سلسلہ کار ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بات جو غور طلب ہے وہ یہی ہے کہ برتھ ڈے مطلب ایک سال زندگی کا ختم ہو گیا، اور جو اللہ والے ہیں وہ تو یوں مطلب اس سے پیغام لیتے ہیں کہ زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، تو یہ عمر کم ہو گئی، عمر کم ہو گئی۔ بتیاں لگاتے ہیں نا اس کے اوپر، کیک کے اوپر وہ بتیاں کے پھونک مارتے ہیں، تو بتیاں جو بجھ گئی ہیں نا، وہ بتیوں کا بجھنا یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے اتنے سال ختم ہو گئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بندہ غور بھی کرے۔ یہ بھی ایک مدنی پھول ہے نا۔ اللہ والوں کی دیکھیں اپنی باتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں اور خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، تو یہ غفلت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور آپ سیلیبریشن کر رہے ہیں، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں اور سلسلہ کار کر رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک سلمان ہے۔ بھائی ایک کام یہ اور بھی ہو میں سکتا ہے۔ یہاں ایک برتھ ڈے کی بات کروں، اللہ والوں کا انداز، سبحان اللہ۔ ایک اسلامی بھائی تھے، اور بلکہ کیمرہ مین اسلامی نے زیارت بھی کی ہے ان کی، میں کر دوں، مینشن کر دوں؟ اللہ خیر۔ بہرحال ایک بڑے بزرگ اسلامی بھائی ہیں، علی رضا بھائی، ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر سنت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ علی رضا بھائی کا مدنی منا، امیر سنت کا رضائی پوتا حسن رضا بن علی رضا، جن کو آپ مدنی مذاکرے میں بھی دیکھتے ہیں امیر سنت کے ساتھ، انہوں نے جو ہے وہ کچھ اسلامی بھائیوں کو اپنے گھر پہ کھانے پہ بلایا، اور یوں جامع المدینہ کے متخصصین بھی تھے کچھ، اور اس میں مجھے بھی فرمایا آنے کا، میں بھی حاضر ہو گیا۔ ہم جناب وہاں پہنچے، گھر پہ پہنچے، اور بڑا زبردست کھانا بنا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ وہ یوں ہی دسترخوان لگا، کوئی تھوڑا سا اجتماعی ذکر و نات ہوا، وہ کلام پڑھے، پھر دعائے خیر ہوئی، اور پھر کھانے کی دعا پڑھ کے کھانا جو ہے وہ تقسیم ہوا۔ بڑا اچھا کھانا تھا، وہ کھانا کھایا سب نے کھانا کھایا، اور یوں اسلامی بھائی پھر کھانا کھانے کے بعد دعا کر کے، دعائے خیر دوبارہ کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کے وہاں سے جب رخصت ہونے لگے تو پھر انہوں نے بتایا کہ حسن رضا 2 سال کا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں مطلب اس سلسلے کے اندر ہم نے یہ سلسلہ کار یہ کیا ہے۔ اسلام میں نے دعائیں دی حسن رضا کو اور چلے گئے۔ میں نے انہیں کہا، ان سے بات ہوئی کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بندہ آتا ہے تو چلو کوئی مطلب تحفہ لے کر آتا ہے یا کوئی چیز پیش کرتا ہے، اس طرح آپ پہلے بتاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ ہر آنے والے کی اتنی سکت ہو، اتنی اس کی مطلب پسلی بھی ہو، اتنی اس کی گنجائش بھی ہو کہ وہ کچھ لے کر آئیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت کا یہ فیضان ہے کہ عزت رکھنا کوئی مطلب ان لوگوں سے سیکھے۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آئے گا تو کیا لے کے آئے گا، جائے گا تو کیا دے کے جائے گا۔ ہمارے بچے کی جو ہے وہ برتھ ڈے پر آئے تو مطلب کچھ اب ساتھ میں لے کر بھی آنا ہے، تو سامنے والے کو پتا کہ لے کے جانا ہے ورنہ خلاصی نہیں ہے۔ تو یہ ہم غور کر لیں کہ ہم نے اس سیلیبریشن کو کیا بنا دیا ہے، کہیں ایسا ماحول یا ایسا معاملہ تو نہیں بنایا ہوا
تو بہرحال یہ بھی ایک سیلیبریشن کا انداز ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور کیا ہی پیارا انداز ہے۔ یہ بھی لوگوں کا یوں سمجھیں کہ احساس کرنے کا انداز ہے، ہائے ہائے۔ ان کے دل رکھنے کا انداز ہے۔ ہم بہت ساری باتیں اس پیرائے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ انسانیت سیکھی جائے، اخلاق، تہذیب، آداب سیکھے جائیں، دوسرے کی عزت پر پردہ رکھنے والی بات کی جائے۔ اور سلمان بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سیلیبریشنز اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ جو بیچارہ چھوٹا تحفہ لے کر آتا ہے وہ دل میں کوڑ رہا ہوتا ہے۔ بعض افراد یہ کہتے سنائی دیتے ہیں ہمارے اسی معاشرے میں جس میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، یار مہینے کے آخر میں کوئی دعوت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب اپنا مہینہ بڑی تنگی ترسی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، اور جب مہینے کے آخر میں کوئی شادی رکھ لے، کوئی دعوت رکھ لے، اور پھر کچھ لے کر نہیں جانا ہے، تو عموماً ایک ہے طبقہ جو آخری میں یا تو ایڈوانس سیلری پر چل رہا ہوتا ہے یا قریبی لوگوں سے قرض لے کر چل رہا ہوتا ہے جو اس نے سیلری پر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی کوئی دعوت آ جاتی ہے تو اس کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ کسی کی خوشی تو آ گئی، لیکن اس بندے کے لیے وہ پریشانی کا سامان ہو گئی۔ تو اپنی خوشیوں میں ہم اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ میری خوشی کسی پر مشکل تو نہیں ہو رہی۔ اچھا، ایک اور بات اس تناظر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں دیکھ لوں میں کسی کی خوشی میں شامل اس طرح سے تو نہیں ہو رہا کہ اپنی ہی مشقت بڑھا رہا ہوں۔ بس اوقات ڈیمانڈ تو دوسرے کی نہیں ہوتی، ایسی بات، لیکن میں کہتا ہوں کہ میری ناک کی چھوٹی نہ رہ جائے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، تو میں بھی کوئی ایسا تحفہ پیش کروں چاہے چلے ابھی فلاں آیا تھا یہ دے کر گیا ہے۔ جی ہاں، حقیقت حال میں رہیں، جو حقیقت ہے نا اس کے اندر جئیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کا منہ لال ویکھ کے اپنا منہ چپیڑا مار کے لال نہیں کریدا، یعنی کسی کا چہرہ اگر لال ہونا تو اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اسی میں رہیں۔ آپ کا لباس جیسا ہے، جتنی آپ کی سکت ہے اسی میں لباس رکھیں، جتنی آپ کی سکت ہے اسی میں اپنا جوتا رکھیں، جتنی آپ کی سکت ہے اسی میں اپنا سیل فون رکھیں اگر سکون میں رہنا ہے، اور جتنی آپ کی سکت ہے اتنے کا ہی چشمے کا فریم رکھیں اگر چشمہ لگا ہوا ہے آپ کو تو، ورنہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے بھئی؟ اگر میں چشمہ کوئی ایسے لگاتا ہوں فریم جو مطلب 15,000 کا فریم اگر میں لگا رہتا ہوں مثال کے طور پر، تو پہلے بات تو یہ ہے کہ 15,000 کا فریم وہ ہے یا نہیں ہے۔ اب بدل لگایا تو پتہ یہ نوٹس تو لے کوئی دیکھے تو صحیح، ایسا اتنا مہنگا فریم لگایا ہوا ہے۔ اچھا، اب نوٹس جو نہیں لے رہا، اتنی دیر میں بندے کو کیا ہو رہی ہے، وہ اندر سے دل میں چیز استعمال کر کے پریشان ہو رہا ہے، مہنگی چیز استعمال کی اور پریشان بھی ہو رہا ہے، یار کو دیکھو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ اچھا، تو اب یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اچھا، کسی نے تعریف کر دی، ارے واہ جی کیا فریم لگایا ہے جی، سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا آپ نے گلاسز جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں، او سبحان اللہ، پیسے وصول ہو گئے، پیسے وصول ہو گئے۔ پیسے تو بات تو سن لی حضور، خرچہ تو آپ نے اپنا بیچ میں اکراس دی بورڈ جا کے کیا ہوا ہے، آپ نے اکراس دی بورڈ نہیں، آؤٹ آف وے جا کے کیا ہوا ہے۔ آپ پریشانی آپ نے اپنے لیے لی ہے۔ تنخواہ کسی کی اگر 30,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 5,000 کا چشمہ بنوا لے گا، پھر باقی مطلب بچوں کا دودھ پہ بھی خرچہ لگنا ہے، بچے دودھ پیتے ہیں اس کا بھی خرچہ ہے، گھر کا راشن ہے اس کا بھی خرچہ ہے، حضور بجلی ہے اس کا بھی بل آنا ہے، موبائل فون ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ بیلنس چلتا ہے۔ تو حقیقت کی دنیا میں رہیں، جتنی آپ کی سکت ہے اتنا ہی تحفہ دیں، اور جتنی آپ کی سکت ہے اتنا ہی لفافہ کسی کو دیں۔ سیدھی بات ہے، حقیقت میں رہیں اور خود بھی ایزی رہیں اور سامنے والوں کو بھی ایزی رکھیں۔ مدینہ چلیں جی۔ صبح مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ پرمسرت موقع، سب سے پرمسرت موقع انسان کے لیے وہ ہوتا ہے جب وہ مدینے کی حاضری سب سے پہلی بار پاتا ہے۔ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالے، جزاک اللہ خیرہ۔ جو تو روشن ہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اس پہ کیا روشنی ڈالنی ہے جی، بڑی ہی بات ہے، واضح بات ہے۔ وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، اب اس سے اور کیا بات بندہ بیان کرے۔ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ اللہ کریم بعد حاضرین نصیب فرمائے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کی لیتے ہیں، اور عنوان ہے اس کا آج کی بات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس کا ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہے، ایک حصہ ہے آج کی بات۔ آج کی بات میں ہم انشاءاللہ عز و جل بڑے پیارے پیارے رنگ برنگے مدنی پھول سنیں گے، اور اس میں سے بہت زیادہ انشاءاللہ برکات حاصل کریں گے۔ ان مدنی پھولوں پر عمل کر انشاءاللہ عز و جل دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی
چمکانے کا موقع ملے گا، درجات بڑھانے کا موقع ملے گا. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے آج کی بات. آج کی بات میں ہم آپ کو انشاءاللہ سوجت جنتیوں کا جو ایک بہترین کام ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، یعنی تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الحادی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا بھائیوں، پڑوسیوں، غرباء اور مساکین سب کو شامل ہے. سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 میں جنتیوں کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ترجمہ کنز الایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو. صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی ایسی حالت میں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو. اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں. حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ کو 7 سال تک گوشت کی خواہش رہی. ایک روز ارشاد فرمایا، مجھے اپنے نفس سے حیا آئی کہ میں 7 سال سے مسلسل اسے گوشت کھانے سے روک رہا ہوں. چنانچہ میں نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا خریدا اور اسے بھون کر روٹی پر رکھا ہی تھا کہ ایک بچے کو دیکھا. میں نے پوچھا، کیا تم فلاں کے بیٹے اور تمہارا والد فوت ہو چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا اسے دے دیا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ترجمہ کنز الایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو. اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی گوشت نہیں چکھا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف اپنی نفس کشی کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، یتیموں کو، اسیروں کو اور غرباء اور مساکین کو کس قدر اہتمام کے ساتھ کھانا پیش کرتے تھے. سبحان اللہ عز و جل. ہمارے اسلاف کی کتنی پیاری پیاری ادائیں ہیں، کتنے میٹھے میٹھے انداز ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کی ادائیں نصیب فرمائے. آئیے آپ کو بہت پیاری ایک حکایت سناتے ہیں. حضرت سیدنا جریر بن حازم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کے وقت اصحاب صفا کو دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان میں تقسیم فرما دیتے. تو کوئی ایک آدمی کو لے جاتا، کوئی 2 کو، کوئی 3 کو، یہاں تک کہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 تک کا ذکر فرمایا. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 80 اصحاب صفا کو اپنے گھر لاتے اور ان کو کھانا کھلاتے. سبحان اللہ عز و جل. کیا شان ہے ہمارے صحابہ کرام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کس قدر ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جن کو کھانے کی حاجت ہوتی کس طرح اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے جا کر کھانا کھلاتے تھے. کھانا کھلانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ عز و جل. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے کہ جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے. یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے. سبحان اللہ عز و جل. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمت کریں، نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے. حسب استطاعت ان کو کھانا کھلا کے جنت کے ان بالا خانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جن کی فضیلت ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ عز و جل. ان کی روٹین میں یہ باتیں شامل تھیں کہ ہم نے آج کس طرح رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم نے کہاں کہاں مال خرچ کرنا ہے، ہم نے کس طرح اللہ کی مخلوق کی ضیافت کرنی ہے، کہاں ان کو پانی پلانا ہے، کیسے ان کو کھانا کھلانا ہے.
یہ اس طرح کے بہانے ڈھونڈ کر رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے مسلمانوں کو کھلانے اور پلانے اور اس نیک کام کی برکت سے جنت میں داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھانا کھلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کھانا کھلانا بھی بڑی نیکی ہے اور مغفرت کو واجب کر دینے والے کاموں میں سے کام ہے، لیکن کھلائیں تو اس لیے نہ کھلائیں کہ کل کو یہ مجھے بھی کھلائے گا۔ 4 دوست ہیں نا، اب میں نے کھانا کھلایا ہے، سلیم بھائی کو کھانا کھلا رہا ہوں، سید سلیم باپو ہیں، ہم ان کو کیا، یہ تو سید پاک ہے ماشاءاللہ، سیدوں کا صدقہ، سرکار کا صدقہ جو ہے وہ دنیا کھا رہی ہے۔ اب اگر بندہ ان کو، میں باپو کی دعوت کرتا ہوں، باپو شریف آئیں، کھانا تناول فرمائیں، اور پھر میں بولوں اب آپ کی باری ہے، بھئی تم مجھے حاجی بولو، میں تمہیں حاجی بولوں گا، تو یہ معاملہ جو ہے بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ ریئلٹی اور فیکٹ بیسڈ بات ہونی چاہیے، اور کھانا کھلائیں، اور انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم کھانا کھلا رہے ہیں تو صرف کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہائے 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 ہائے، تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، شکر گزاری کرو یہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، تھینک یو بھی نہیں کہو بھائی، شکریہ بھی ادا نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں شکریہ تو ادا کر دو جتنا کھانا کھلایا، تو یہ شکریہ کو مطلب چھوڑیں، بلکہ جو کھائے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن جو کھلا رہا ہے اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والے ثواب پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن ایسے سوالات سے بچنے چاہیے جس سے مسلمان بندہ جھوٹ میں مبتلا ہو۔ ہاں جی، امیر علیہ سنت کا مدنی نام بھی ہے کہ اگر وہ شکریہ ویسے ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا شکریہ ادا ہاں جی، تو پھر اسے خاموش شکریہ ادا کروائیں نا، کروائے نہیں، زبردستی کہ جی کھانا کیسا بنا ہے، اب بس جیسا بھی بنا ہے۔ پہلے تو اس نے کھانا نگلا ہے، اب وہ شکریہ اگلے گا۔ اگلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں بہرحال ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، کھانا بہت اچھا ہو تو لوگ تعریف کر ہی دیتے ہیں، اور پھر صحیح ماشاءاللہ اپریسیشن بھی ہوتی ہے۔ سلمان بھائی، کسی نے دعوت پر بلایا ہے نا، تو عام طور پر کسی خوشی کے ماحول میں ہی دعوت کا ماحول بنتا ہے۔ جی، جب کسی نے دعوت پہ بلایا ہے تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تعریف ہونی چاہیے۔ جن گھر والوں نے مستقل محنت کر کے ایک اچھی ڈش بنائی ہے، کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کی ہے، بسا اوقات نئی ریسیپی ٹرائی کرنے میں اونچ نیچ ہو تو جاتی ہے، لیکن جو کھا رہا ہے نا، اپنے گھر میں بھی، چاہے کسی آپ دعوت میں نہ بھی جائیں، آپ کے گھر والوں نے بھی اگر کوئی ریسیپی بڑی محنت سے آپ کے لیے تیار کی ہے تو کم از کم اگلے کی ایفرٹ کو دیکھ لینا چاہیے، صحیح، تھوڑا سا شکر گزار ہو جانا چاہیے، اس سے گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے۔ مدینہ مدینہ۔ اگر آپ کے بچے یہ انداز آپ کا دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب کو کھانا پسند نہیں آیا تو انہوں نے پلیٹ دیوار سے مار دینی ہے، تو یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے پھر آگے چل کے۔ تو شکر گزاری والا انداز بندے کا اپنا ہونا چاہیے، جی، اور شکر کا مطالبہ ظاہر ہے وہ نہیں ہونا اور خالد بھائی بالکل آسان اور واضح بات ہے، اگر بندہ شکریہ کسی کا ادا کرتا ہے، کسی کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو اس کو جا کیا رہا ہے؟ نہ پیسہ جا رہا ہے اور نہ محنت جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے بندے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ مدینہ مدینہ۔ اگر کسی کو دوسروں کا دل جیتنا ہے اور ہے غریب، جی، پیسہ بھی نہیں ہے اور اسے محنت بھی نہیں کرنی، مصروفیات ایکس وائی زی کچھ بھی، تو وہ صرف شکریہ ادا کر دے، اپریشیٹ دے دے، گھر والوں کو اپریشیٹ کر دے، بچوں کو اپریشیٹ کر دے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کر دے، دوستوں کسی کام کو اپریشیٹ کر دے، تو اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور سامنے والے کی جو محنت ہوتی ہے وہ بھی وصول ہو جایا کرتی ہے۔ مدینہ مدینہ۔ بندہ صرف اتنی سی بات سوچ لے کہ میرا کچھ بھی نہیں جانا ہے، مجھے تھوڑی سی زبان ہلانی ہے واہ اور دنیا فتح کر لینی ہے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ حضور ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے اموال سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، ہائے ہائے ہائے، تمہارے اخلاق انہیں تمہارا گرویدہ بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات کہی ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ، اللہ برکت دے۔ مدینہ چینل کے ناظرین، کچھ آپ کے میسیجز شامل کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ سلیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ کلام جو ہے یہ شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنے اور انہیں کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعیب بھائی ہیں سلا والا سے اور ان کو کلام سننا ہے، تیرا کرم ہے ذات باری۔ سبحان اللہ۔ میرے سننے کی منقبت سننی ہے، موضوع سے ریلیٹڈ بھی سوال ہیں، لمبے لمبے میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کی منقبت بھی سنائی جائے، امداد کن امداد کن، انشاءاللہ۔ تعریف احمدی ناروال، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ یہ کلام ان کو سننا ہے انشاءاللہ۔
اور سر آپ ہمارے حضور ایسا کوئی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے یہ کلام سنائیں. یہ محمد زیرحان ZEERHAN. چلیں جی بہرحال پہلی دفعہ نام سنا میں نے. یہ کہاں سے ہیں جی؟ میاں والی سے. کہاں سے؟ میاں والا سے انہوں نے لکھا ہوا جی. چلیں بہرحال بڑی مہربانی جہاں سے بھی آپ نے میسج کیا، اللہ آپ کو برکت دے. اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عمران بھائی نے یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کلام سنائیں شاہ صاحب، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ 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 جب بھی افسردہ بدن لرزیدہ چلا ہوئے مجرم کی طرح میں جانب آقا چلا ہوئے مجرم کی طرح میں جانب آقا. قدم لرزیدہ نظر شرمندہ. امداد کن
از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کے مولا تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کے مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا 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 تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن ماشاءاللہ فرمائشیں بھی چلے کہ ناظرین آپ کی پوری ہو رہی ہیں۔ دوران کلام میرے دل میں ایک بات آئی، لیکن قربان بھائی کو بھی جو مائک لگا ہوا ہے نا، یہ وائرلیس مائک نہیں ہے، یہ سنائزر مائک ان کو لگا ہوا ہے، تو یہ چلیں اس مائک کی وجہ سے ارادہ وائرلیس مائک لگا ہوا ہے آپ کو، وائرلیس مائک دیکھ لیں، پکی بات ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، چلیں اب جو میرے ذہن میں تھا وہ ہو سکے گا، اب وہ کیا تھا یہ آگے چل کے عرض کرتے ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ روزانہ ہم نے غوث پاک کا ذکر کرنا ہے جب تک 11ویں شریف کے اس میں سلسلہ آتا رہے گا، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ مدنی گلدستہ دیکھیے ولیوں کے امام۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دھوم دھام ہے، اور آپ کے عرس مبارک 11ویں شریف کے آنے پر اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ رب العالمین شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے نام کے نعرے لگواتے ہیں، مختلف القابات جس میں آپ کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کو بتائیں گے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بہت سارے القابات ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر کریں گے کہ وہ لقب آپ کو کیوں دیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ آئیے پہلا لقب آپ کا سلطان ولایت غوث پاک۔ علماء اور بڑے بڑے محدثین کرام، بڑے بڑے اولیاء غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی عظمتیں اور رفعتیں بیان فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے سلطان ولایت۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان ولایت ہے، یعنی ولایت کے بادشاہ۔ اور واقعی اگر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی برکت سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ جس شخص کو چاہیں درجہ ولایت پر فائز فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں
चोर आते, तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला के ऐसे मकबूल बंदे बनते कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हें विलायत का ताज अता फरमा दिया करते थे। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह न सिर्फ विलायत के बादशाह है, बल्कि ऐसे बादशाह हैं जिसे चाहे विलायत के दर्जे पर फायज फरमा दें, विलायत अता फरमा दें। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत तय्यबा में ये बात उलमा और मुहद्दिसीन किराम ने बयान फरमाई। फरमाते हैं फ़फ़ी कुल्ल असरिन व ज़मानिन, हर ज़माने, हर असर में, हर मुख्तलिफ बदलने वाले अदवार में गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला की अज़मत और आपकी शान ये है कि तुस्तफ़ीदु मिन हदरतिहिल अक़ताबु वल गौसु व जमीउल औलिया। इरशाद फरमाते हैं गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे बादशाह हैं, ऐसे सुल्तान हैं, विलायत के ऐसे दरख्शंदा सितारे हैं कि हर ज़माने और हर वक्त के, हर असर के बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अक़ताब और बड़े बड़े गौस आपकी ज़ात से इस्तिफ़ादा करते हैं, आपसे फैज़ हासिल करते हैं। इसलिए गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहा जाता है सुल्तान विलायत। सुल्तान विलायत गौस पाक, सुल्तान विलायत गौस पाक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आसीरे कमंदे हवा यम करीमा, आसीरे कमंदे हवा यम करीमा, बबख्शाए बर हाले मागो से आज़म, इमदाद कुन इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, यागो से आज़म दस्तगीर। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर गौसे पाक की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। और इसका इंशाअल्लाह मदनी गुलदस्ते का यही पैटर्न रहेगा, सुल्तान विलायत। ये इंशाअल्लाह आपको हम मदनी गुलदस्ता दिखाएंगे, वलियों के इमाम ये मदनी गुलदस्ता दिखाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह सगे अत्तारो सगे गौस इंशाअल्लाह एक शेर मनकबत गौसे आज़म का पढ़ा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक की बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, पुरमसरत लम्हात ये हमारे सिलसिले का जो है वो मौजू है और इस पर जो है वो मदनी फूल बयान हो रहे हैं। आपसे मैंने अर्ज़ किया था कि आप भी इस हवाले से मैसेजेस करें कि खुशी के लम्हात में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बात है और इसको एड्रेस कर लेते हैं। वाकई ये अलमिया बन गया है, होना तो नहीं चाहिए था लेकिन ये हो चुका है। और वो ये है कि बाज़ औक़ात गेट टुगेदर के मौके पर जहाँ केक काटा जाता है, तो ये मिसाल के तौर पर बर्थडे वगैरह पर, तो वहाँ जो है वो जिसको खिलाया जाता है साथ में उसके मुंह पर भी जो है वो केक साथ में मल दिया जाता है। कुछ इस पर रोशनी डालें जी कुर्बान भाई। केक भी मल दिया जाता है और बसा औक़ात हमारे यहाँ वो जैसे बाहर को देग वगैरह बनती है तो उसके नीचे से जो काला काला हो रहा होता है वो भी पूरा चेहरा उससे काला कर दिया जाता है। और ये उमूमन होता है जैसे रात में देगे बन रही हैं और रात में कोई सो गया, अब सब ने उस रात को खुशी के पुरमसरत मौके को जाग कर ही गुजारना है। तो भाई पूरे दिन जो है उसने कितनी मेहनतें की हों और रात फिर उसको जब वो जिसकी आंख लगी बस सुबह उठ के उसके चेहरे पर मेकअप हो जाना है। तो भाई अल्लाह, तो ये कालक का मेकअप हो जाना है। जी कालक का ये तौबा तौबा तो ये देखें बिल्कुल यार, ये एक नई बात कुर्बान भाई, आप मेरे लिए मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत ने इस हवाले से रहनुमाई भी फरमाई है मदनी मुज़ाकरे में। और बिहम्दिल्लाह ताला दावत इस्लामी का मदनी माहौल तो वो मदनी माहौल है जो एक एक बात पर हमारी रहनुमाई करता है। बंदा इस मदनी माहौल से करीब ही रहे तो बेहतर है, तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक मल देना ऊपर से उस बेचारे को कालक मल देना। कालक तो ऐसे कुर्बान भाई जब कोई इस तरह का मामला होता है ना, कोई खतरनाक मामला होता है, कोई चोर डाकू पकड़ लिया तो उसको उसकी टेंट कर देंगे और उसके मुंह पर और उसके सर पे कालक मल के उसको गधे पर बिठा के जूतों का हार पहना के जो है वो मोहल्ले में चक्कर लगवाएंगे। यूं लोगों का एक अंदाज देखा। इस पर भी शरीय रहनुमाई की हाजत है कि ये आया ये अंदाज भी दुरुस्त है या नहीं।
ٹھیک ہے، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس کے حلال حرام ہونے پر تو مفتی صاحب بھی بتائیں گے کیا حکم بنتا ہے، لیکن یہ ایک پریکٹس ہے۔ لیکن خوشی کے موقع پر بھی مطلب یہ ہے، یہ ہاں خوشی کے موقع پر ایک اور چیز جو ہے مجھے یاد پڑ رہی ہے، اس کو کنکلوڈ کریں آپ، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلی بات بڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کیک کا ارشاد فرمایا یہ تو اسراف کے زمرے میں آئے گا بالکل، کہ جو کھانے والی چیز ہے اس کو ضائع دوسری جگہ لا کر اس کو ضائع کرنا، غیر مصرف میں اس کو استعمال کرنا، لگانا بالکل اسراف کے زمرے میں آتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے والی چیز کو کھانا ہی چاہیے، مدینہ مدینہ اور کھانے والی چیز کو کہیں اور استعمال نہیں۔ بائک چلانے کے لیے ہوتی ہے اس کو چلائی جائے، چپل پہننے کے لیے ہوتی ہے اسے پہنا جائے، مدینہ تو مدینہ کیک کھانے کے لیے ہوتا ہے اسے کھایا جائے، چہرے پہ نہ لگایا جائے، اور چہرے پہ صابن لگا کر اس سے منہ دھو لیا جائے۔ مدینہ مدینہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے قربان بھائی، مدینہ مدینہ آپ نے بات کو کور کیا ہے۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے، کرنے والا کام کرنا چاہیے کہ کسی کے منہ پر آپ مل رہے ہیں اور وہ بھی بیچارہ مطلب ہنس رہا ہوتا ہے، اور یہ حقیقت بندہ حال دیکھے تو ہنسنا کیا ہے، وہ بس وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے واقعی۔ اگر یہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں یہ کیک، ہم دیکھیں کیک ایک تو نارمل مطلب سمجھیں کہ آپ 100 روپے کا کیک آپ کو مل جائے اور آپ کسی برتھ ڈے پر اس کو جو ہے وہ سیلیبریشن کے اوپر کاٹ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیک بھی مطلب قیمتی کیک ہوتا ہے، اور پھر اس میں آگے مزید جو ہے نا وہ اور بھی مطلب اس میں بھی بڑی آگے ورائٹیاں جو ہے چلتی ہیں کہ کیک جو ہے وہ 800 کا بھی آتا ہے، تو 1000 کا بھی آتا ہے، تو 5000 کا بھی آتا ہے، 10,000 کا بھی آتا ہے۔ جی ہاں، ایسے بھی کیک ہی ہوتے ہیں۔ تو 10,000 روپے کا ہم تو کیک کسی کے منہ پہ مل رہے ہیں اور یہ رقم کا مطلب کباڑا کر رہے ہیں، کچرا کر رہے ہیں۔ ایک تو گناہ ہے، اسراف والا معاملہ ہے وہ الگ ہے، اور دوسرا اگر یہ ضائع ہی کرنا تھا تو یہ اگر کسی غریب کو اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو شاید کوئی ہماری نجات کا سامان بن جاتا۔ یہ ہم دیکھ لیں کہ ہم کن کاموں میں لگ گئے ہیں۔ سیلیبریشن کے نام پر بھی یہ کام تو کم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ضائع نہ کریں، کسی کو دے دیں۔ آپ نے بھی کھانا ہی آپ کھا لیں، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کے لیے لایا گیا ہے، کاٹا بھی گیا ہے، آپ کو دیا بھی گیا ہے، تو دوسرے کو بھی اگر آپ کھلانا چاہ رہے ہیں، بندہ اس میں بھی کسی کو لقمہ کھلانے میں بھی بندہ جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو غور کر لے کہ میں کسی کو لقمہ کھلا رہا ہوں تو میری اتنی مطلب یہ حیثیت ہے بھی یا نہیں بھی۔ خالد بھائی اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، جس کو لقمہ کھلا رہا ہے کس کا کھلانا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، کہ جو اس کا شریعت بھی اجازت دیتی یا نہیں دیتی؟ مدینہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس کو کھلا رہا ہوں اور کس انداز سے کھلا رہا ہوں، پھر اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جو کیک ملنے والا معاملہ ہو نا سلمان بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض معاملات پہ ہم نے معاشرتی طور پر کچھ برائیوں کو قبول کر لیا ہے۔ صحیح، آپ ایسے نارمل حالات میں سیدھے سادھے بیٹھے ہوں اور کوئی اٹھا کر کیک آپ کے اوپر مل دے، یقیناً برا لگے گا کہ یار اچھا خاصا بیٹھا ہوتا آگے کیک مل دیا۔ لیکن برتھ ڈے کے موقع پر شاید اپنے ذہن کو اس طور پر ہم تیار کر کے لے کے جاتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میرے منہ پر کیک ملا جائے گا، توبہ توبہ، تو اس وقت ملا جاتا ہے اور ہنس ہنس کے بس اوقات ملوا بھی رہے ہیں۔ تو یہ وہی معاملہ ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ کر لیا مختلف چیزوں کو، کمفرٹ زون میں اس موقع پر یہ کام ہوگا، اس موقع پر یہ کام ہوگا۔ خوشی کے موقع کا یہ کام ہے، خوشی کے موقع پہ جناب کیک ملیں گے، خوشی کے موقع پہ یہ چلتا ہے۔ تو جو چیزیں آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اخلاقیات کا تو جنازہ نہیں نکال رہی۔ اخلاقیات کا بھی ایک معاملہ ہے، وہ ہر جگہ پر رہتا ہے، چاہے آپ خوشی کے معاملے میں ہوں، خوشی کا ماحول آپ کو میسر ہو یا غمی کا ماحول میسر ہو، اخلاق کا دائرہ کار دیکھ لیجئے۔ اور اخلاق ہمیں کیا کہتا ہے کہ کسی بڑے کے چہرے پر اس طرح کیک ملا جائے گا، بچے کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ بچوں کو تو لگا دیا جاتا ہے، کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک تو وہی اسراف والا معاملہ، پھر دوسرا یہ اخلاقیات میں شامل نہیں ہے، مزاح اس کا نام نہیں ہے۔ ہم نے بعض چیزوں کو جو غلط ہیں خود کرنے کے لیے ان کو اخلاقیات کا نام دیا ہوا ہے، کہ میرا دل یہ کرنے کو چاہتا ہے تو میں نے اس کو اخلاقیات میں شمار کر دیا۔ حالانکہ جو افراد یا جو معاشرے بڑے مہذب سمجھے جاتے ہیں، ہم نے ان میں ایک یہ چیز بھی آپ دیکھیں تو نظر آتی ہے کہ جناب اپنے ایونٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ، اور خود آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جانور ان کو ٹکر مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور نام ہی ہوتا ہے کہ جناب یہ تہوار ہے۔ تو جب کسی کے تہواروں کو آپ اس طرح سے کاپی کرنے جائیں گے تو پھر کہیں کہ کہیں نکل جائیں گے۔ ابھی آج آپ یہ کیک مل رہے ہیں، ابھی شادی بھی ہے اور دیگر معاملات پر آ جائیں تو وہ ایسی ایسی رسمیں اور ایسی ایسی چیزیں چہروں پر ملی جاتی ہیں۔ ابھی آپ اسی کو ایک اور بات بھی لے لیں خالد بھائی، اسی کی جیسے ہم برتھ ڈے کوئی مطلب لے رہے ہیں نا، اب آپ دیکھیں جیسے پہلے تو موم بتیاں لگتی تھیں، اب وہ کوئی نیا آیا ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کو مطلب وہ انار ٹائپ مطلب اس میں سے وہ نکلتی ہے آگ، مطلب نکلتی ہے۔ اچھا کیا ہوا، وہ لگایا کیک میں
اس کو مطلب روشن کر دیا، اس کو جلایا، آگ نکلی، اوپر سے وہ ہوتا ہے نا ایک مصنوعی فوم سا ہوتا ہے برف باری ٹائپ، اس کو مطلب وہ جو ہے وہ اس کو چلا دیا. اب کیا ہوا، وہ تو آگ پکڑتا ہے، اس نے آگ پکڑ لی، جس کی سالگرہ ہو رہی تھی اس کا مطلب منہ جل گیا، اس کا منہ جل گیا، بال جل گئے. مجھے بتائیں یہ کیا سیلیبریشن ہے؟ آپ دیکھیں جہاں جہاں آپ اسلام کی باؤنڈری کراس کریں گے وہاں تباہی، بربادی، نحوست اور بے چینی کو پائیں گے. آپ آزما کے دیکھیں، آزمانا نہ آزمائیں، اسلام کی باؤنڈری سے باہر کیوں جائیں ہم؟ اب حالات واقعات جتنے ہیں ان پر آپ غور کر لیں. جہاں آپ اسلام کی باؤنڈری سے ہٹ جائیں گے وہاں آپ کو تباہی اور بربادی ہی ملے گی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی خوشی کے لمحات بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یوں ہی جو ہے برتھ ڈے کے اوپر غبارے پھوڑتے ہیں، غبارے پھاڑ رہے ہیں، ٹھا مطلب اب غبارے پھوڑ رہے ہیں، بچوں کو دے رہے ہیں. یہ بھی غبارے پھوڑنا بھی کوئی مطلب اچھا کام تھوڑی ہے، اسراف ہے، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ کام نہ کریں. جتنے کہ آپ نے غبارے پھوڑنے ہیں اتنی رقم آپ مسجد کے چندے میں ڈال دیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ اللہ نے چاہا کھیلنے کے لیے سلمان بھائی غبارے ہوتے ہیں اور ان سے ہوا نکالنا یہ ایک اور معاملہ ہے، اور ان کو پھوڑ کر ضائع کر دینا جی یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. جی ہم تو پھوڑنے کی بات ہی کر رہے ہیں نا جی. پھوڑنا ہے ظاہر سی بات ہے، یہ اسراف ہے، مال ضیاع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اتنے پیسے آپ کہیں اور کام میں لگائیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. الحمدللہ یہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن کرم کی بہار ہے ماشاءاللہ. مدنی چینل پر سلسلہ ہمارے یوسف سلیم بھائی بڑا پیارا سلسلہ کرتے ہیں، سنہرے واقعات. تو وہ آپ دیکھتے ہیں اسکرین پر، مدنی چینل کی اسکرین پر. تو اس میں ایک سیگمنٹ بنایا اور اس میں غباروں سے متعلق ایک سیگمنٹ تھا. سیگمنٹ بنایا پہلے، اس کو ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ تھا. پھر ذہن میں آیا یار اب یہ اس کو چینج کرنا چاہیے. اب اس کو چینج کیا تو کیا کریں جی، غباروں کا آیا، بچے بھی ہیں، غبارے بھی ہیں، انوائرمنٹ بھی بنتا ہے اور ایک اچھا مطلب لگتا بھی ہے. تو غبارہ وہ پھوڑے، جو مشورہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا غبارے بھرے جائیں، پھر بچہ غبارہ پھوڑے اور اس میں سے یوں ہو اور یوں کر کے بنے. اس پر شرعی رہنمائی لی. امیر اہل سنت بیان فرما چکے تھے کہ یہ غبارہ پھوڑنا یہ درست نہیں ہے. مفتی حسان صاحب سے اس کی جو ہم کرنا چاہ رہے تھے اسپیسیفک، یوسف بھائی جو کرنا چاہ رہے تھے وہ اسپیسیفک جو ہے وہ سچویشن بتائی اور اس پر رہنمائی لی. یہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو مصعب نے فرمایا کہ یہ تو اسراف ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ پھر غبارہ پھوڑنے والا معاملہ یہ نہیں ہوا، بل پھر وہ شریعت کے دائرے میں جو رہ کے جیسے کرنا تھا ویسے پھر اس کو بہرحال کر لیا ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو نہ کرنے والے کام ہیں اللہ نے چاہا تو ان سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. آپ بھی وابستہ ہو جائیے، اپنی اولاد کو بھی وابستہ کیجیے، سارے گھرانے کو مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے. یہاں آپ کو نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب آپ کسی کی خوشی اور غم میں اس کو رسپونڈ کریں گے، اس سے جا کر بات کریں گے، کسی کو کسی کے بیٹے کی ولادت ہوئی آپ کو پتا چلا تو ارے ماشاءاللہ آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی، مبارک ہو، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بنائے وغیرہ وغیرہ مبارکباد دینی ہے. اس کو کتنی خوشی ہوگی. مجھے میری نوکری مل گئی، کوئی سا رزق حلال کا صورت بن گئی، یا کوئی آ کر کہے کہ ایک خوشخبری سناؤ، کیا الحمدللہ مجھے مدینے کی ٹکٹ مل گئی، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے بلاوا آ گیا، ماشاءاللہ میرا بھی آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیجئے گا. یوں کر کے آپ اس کو بتائیں تو صحیح کہ آپ کے اس خوشی میں مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے. کم از کم چہرے پر ہی بشاشت لے آئے نا، اس کو زندگی بھر یاد رہے گا. اور اگر کسی کا خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں موت میت ہو جائے، کوئی انتقال ہو جائے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، مجھے بہت ایک زبردست اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے خود کہا کہ بولا میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے فلاں فلاں کے بارے میں مطلب کہ ہے کہ وہ میرے اتنے قریب ہیں، لیکن انہوں نے میری والدہ کے انتقال پر مجھ سے تعزیت نہیں کی اور میں بھول نہیں سکتا، میرے دل میں بیٹھی ہوئی یہ بات. تو اب آپ کو پتہ چلے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کو اللہ نہ کرے صدمہ ہو گیا، کسی کی دکان جل گئی، کسی کا یہ ہو گیا، کسی کا نقصان ہو گیا، اور آپ کو پتہ چلے اور آپ اس کو لفٹ ہی نہ کرائیں.
اس کو یاد رہے گی یہ بات، بھولے گا نہیں. تو جو اسے تعزیت کرے گا اس کے دل میں اس کے لیے جگہ بنے گی، اس کو اچھا لگے گا کہ میرے غم میں میرے ساتھ شریک ہے، وہ میری خوشی میں میرے ساتھ شریک ہے. اور جو کرنا ہے سچے انداز میں کرنا ہے، خوشامدی جھوٹی خوشامد نہیں کرنی، سچے انداز میں کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کی دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے کریں گے، اس کی غم خواری کی نیت سے کریں گے، اس کی دل جوئی کی نیت سے کریں گے. اللہ نے چاہا تو ہمیں ثواب ملے گا، اور نہ کرنے کی صورت میں سامنے والا دل میں رکھ لے گا. اور اگر کوئی نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کی نیکی کی دعوت شاید اس پر اب اثر نہیں کرے گی. ماشاءاللہ، خوشی میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے اور بڑی پازیٹیو تھنگ ہے. اس سے محبتیں پھیلتی ہیں، نفرتیں اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے. اور اگر کسی کی ہاں خوشی کا موقع ہے اور آپ منہ پھلا کر بیٹھے ہیں تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بدگمانیاں جنم لے سکتی ہیں، اور دل میں نفرتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں. یہاں مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. گفتگو کا مطلب ظاہر سی بات ٹائم بھی آخر اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری گفتگو ڈسکشن ہے یہ بھی اختتام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خوشی کے لمحات میں کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے نا وہ بیچ میں معاملہ ایسا ڈالنا ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کباب میں ہڈی بننا. اس طرح کا معاملہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک اور مثال بھی بولی جاتی ہے رنگ میں بھنگ ڈالنا. اس طرح کا مزاج ہوتا ہے. خوشی کے موقع پر کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار کر لینا ہے، کوئی ایسی بات لے لینی ہے کہ سارے اس خوشی کے موقع میں بدمزگی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ انداز نہیں ہے. ہم غور کر لیں کہیں ہمارا انداز ایسا تو نہیں ہے. حاجی اظہر صاحب دامت قدم القدسیہ رکن شورا سلسلے میں ایک دفعہ آئے، انہوں نے کہا کہ لوگ بھی عجیب نیچر کے مالک ہو گئے ہیں کہ جو ہے وہ کسی شاعر کے گھر پہ آئے اور دروازہ جو ہے وہ بجایا تو پنجابی میں وہ پوچھتے ہیں کون، اردو میں کہتے ہیں کون، تو پنجابی میں کہتے ہیں کیڑا ہے، یعنی کون ہے. اچھا اب جو باہر کھڑے تھے نا انہوں نے کہا لے ہن اسی کیڑے ہو گئے ہیں، اسی نہیں ہوندے، یعنی لو اب ہم کون ہو گئے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارا، تو جا رہے ہیں ابھی ہم نہیں آ رہے. تو یہ خام خواہ کی جسے یوں بولیں کہ خوشی کے موقع پر اس طرح کی ایک بدمزگی پیدا کرنے والا معاملہ ہوتا ہے. کہ ہاں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو کال کرنے والا کہتا ہے مجھے پہچانا. یہ تجربہ بہت سارے ناظرین کو ہوتا ہوگا. جی ہاں مجھے پہچانا. اچھا میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے پاس تھا، اللہ قبلہ والد صاحب کو لمبی زندگی صحت عافیت نیکیوں بھری عطا فرمائے اور ان کا سایہ اللہ خیر کے ساتھ سلامت رکھے. میں والد صاحب کے ساتھ تھا تو کسی نے کال کی اور اس نے کہا کہ پہچانا ہے. ابو جی نے کہا کہ نہیں پہچانا بھائی نہیں پہچانیا، نہیں پہچانو ہاں ذرا بھائی پہچانے. تو میرے والد صاحب نے کہا اصل میں موبائل پر جو ہے وہ آپ کی تصویر نہیں آ رہی اس لیے میں آپ کو نہیں پہچان پایا. یہ بھی ایک جواب ہے. خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ یہ تو چلے ایک وہ تفنن والی بات ہے، مجھے یاد آئی تو میں نے وہ کر دی. یہ جو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا کہ بس مطلب جہاں جانا ہے وہاں کوئی نہ کوئی مصیبت بنا کے آنی ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. وہاں بس لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک تو پروٹوکول دیا جائے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں پتہ چلے کہ میں ہوں. ہاتھ کا چھالا بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کی خوشیاں خراب کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو اگر دعوت نہ دی جائے تو بھی یہ گلے پڑتے ہیں. ایسی بات ہم نے کون سا آپ کی تقریب خراب کر دینی تھی، ہم نے کون سا آپ کا رنگ پھیکے کر دینے تھے. ہم تو اتنے آرام سے آتے ہیں، ہمیں تو بڑا مان تھا کہ آپ بلائیں گے، آپ تو بڑی عزت سے بلاتے ہیں، آپ کے ابو تو بلایا کرتے تھے، آپ کے فلاں بلایا کرتے تھے، اب بڑے دنیا سے چلے گئے تو بچوں نے دیکھو ہمارا یہ حال کر دیا. بے مربت ہو گئے آپ، شرم حیا ہی نہیں آپ کو، مطلب اور بھی چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں. مطلب پینے کی زبان کہاں رکتی ہے. کیوں جملے ہوتا ہے اصل میں یہ جو اس قسم کا مزاج رکھنے والے افراد ہوتے ہیں نا جی وہ کسی محفل میں آئیں گے بھی نا جی تو لوگ خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور ان کے ذہن میں یہی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. یہ مطلب کسی کے ذہن میں تو جا کر ہم نے نہیں دیکھا لیکن جو حالات بعد میں بن جاتے ہیں وہ اس قسم کی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بندہ اکیلا بیٹھا کسی کے ساتھ شامل ہی نہیں تھا، 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بندہ اکیلا دوسری طرف ہی منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ شاید کچھ اور ہی بات سوچ، میرا گواہوں میں نام کیوں نہیں ڈالا، نکاح نامے میں میرا نام کیوں نہیں ڈالا، میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں، ہم نے تو فلاں ان کے جو ہے وہ چچا کا نام ہم نے تو جو ہے وہ گواہوں میں ڈالا تھا، انہوں نے ہمیں پوچھا ہی کوئی نہیں ہے. بسا اوقات تو وہ ایسا گمان قائم کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا گیا
اور جس کے بارے میں گمان قائم کیا جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. جیسے وہ کھانا کھولا، کھانا مجھے پوچھا نہیں گیا، اسے پتہ بھی نہیں کہ میں نے اس کو نہیں پوچھا، اس نے پوچھا ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوتا ہے. تو بسا اوقات بدگمانی کی بنا پر چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر اور پھر اس کا باقاعدہ انتظار کیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں مقام پر یہ ہوا تھا. اب یہ ایسے نہیں، کوئی خوشی کا موقع آئے گا، ساڑھی باری آن دیو، ہماری باری آنے دیں، پھر ہم بتائیں گے. وہ بھی ہوتے ہیں بالکل. اس وقت جو ہے پھر ان سے بدلہ لیں گے. اور وہ اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا ہے یا یہ کر دیا ہے یا یہ برا سلوک کر دیا، یہ برائی ہو گئی ہے. یہاں پر نہیں پوچھا گیا، جیسے کہ خالد بھائی نے ارشاد فرمایا پروٹوکول نہیں ملا، حالانکہ وہ اپنے اعتبار سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہے. تو وہ اس کو باقاعدہ پورے بدلے میں اور اہتمام کے ساتھ اس کو خوشی خراب کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے غلطی، کچھ غلطی ہو گئی خوشی کے اندر، وہ تو باقاعدہ پراپر طریقے سے مائنڈ بنا کر اہتمام سے خوشی خراب کی جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج ہم دوسرے کی خوشی خراب کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. دنیا مکافات عمل کا نام ہے. پھول بنے اور خوشبوئیں مہکائیں، سبحان اللہ. آقا کریم کے غلام بنے اور خوشیاں پھیلائیں. جی ہاں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں پھیلائیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کے ہاں آپ جا رہے ہیں خوشی کے موقع پر، وہاں اس کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں اور طریقے سے شامل ہوں، اچھے انداز سے شامل ہو. آپ کا مسکراتا چہرہ کوئی دیکھے گا نا واہ، تو آپ کے ساتھ اسمائل شیئر کرے گا. سبحان اللہ. اسمائل شیئر ہوگی جب آپ بھی اسمائل دے رہے ہو تو وہ بھی دے گا. آپ کہیں کہ مجھے ہی اسمائل ملے، میں کسی کو اسمائل نہیں دوں، میں اپنے روب داب میں رہوں، تو ایسا ہو تو جائے گا، لیکن عزت نا اس سے دل میں نہیں بیٹھے گی. آپ کا ڈر ضرور بیٹھ جائے گا، عزت نہیں بیٹھ پائے گی. ابھی ایک جگہ کا پتہ چلا سلمان بھائی، بڑا عجیب ہی حال ہے ہمارے افراد کا. ایک جگہ ایک رشتہ دار ہی تھے، ان کے یہاں کسی نے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ وغیرہ بھیجا، لیکن منع ہو گیا. بعد میں اس شخص کی شادی کہیں اور طے ہو گئی اور یہ رشتہ دار تھے، تو یہ طے ہوا کہ جناب آپ کو بھی شامل کیا جائے گا. نکاح کے موقع پر جب جا رہے ہوں گے تو دعوت ان کو بھی دی ہوئی تھی، انہوں نے قبول کر لی دعوت. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم آ جائیں گے. جب گاڑی چلی، نکاح کے لیے جانے کے لیے گاڑی چلی، گھر سے روانہ ہوئی، مقررہ مقام پر پہنچنا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ابھی ہم آپ کے گھر تو نہیں پہنچے، راستے میں فلاں جگہ سے ہمیں لے لیجئے گا. اب جن کی شادی تھی انہوں نے کہا تقریب خراب ہوگی، ان کو چھوڑ کے جائیں گے، بعد میں بھی باتیں بنیں گی، چلو راستے میں لے لیں گے. مقررہ اسٹاپ پر پہنچے، وہاں وہ تیار ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ یہ آیا کہ بھائی ہم تو نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ جہاں ہم نے رشتہ بتایا تھا وہ رشتہ کیوں نہیں کیا؟ چلو جی، اللہ کے بندے، آپ تیار ہو کر کھڑے ہوئے ہیں اور پورا ارادہ ہے جانے کا، لیکن بس ایک یہ بات ہے کہ وہ جو میرے کہے پر رشتہ نہیں کیا تھا نا، اس کی معافی مانگ لی تو میں چلوں گا. کیوں ہاتھ کے چھالے بنے ہوئے کسی کے؟ کیوں کسی کی زندگیاں خراب کرنے کو تلے ہوئے ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی بچے ہیں، ان کے بھی آگے معاملات ہونے ہیں. دوسرے کی خوشیاں خراب کرتے رہیں گے تو مکافات عمل آپ کے ساتھ ہوگا. ایسی بات آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کے ساتھ پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. جی، پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کون سے گناہ ہو گیا، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، ہم تو ہمیشہ دوسروں کا بھلا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا دوسروں سے بھی تو پوچھیں کہ کیا آپ نے ان کا بھلا چاہا ہے؟ جی، یا آپ کے ذہن میں ہی وہ بھلا تھا؟ آپ نے تو بھلا یہ چاہا تھا کہ اس کا بھلا اس میں ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے. صحیح. اس طرح کا بھلا چاہنا دوسرے کا بھلا چاہنا نہیں ہوتا. ایسی یہ اپنا پروٹوکول چاہنا ہوتا ہے، اپنی واہ واہ چاہنا ہوتا ہے. ذرا سا خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، تواضع کے ساتھ ملیں، عاجزی کے ساتھ ملیں، محبتوں والا معاملہ رکھیں. محبتیں بانٹیں گے تو آپ کو محبتیں ملیں گی بھی. جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، جو بانٹیں گے وہ پائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ بوتے کچھ ہیں، کاٹنے کی کچھ تمنا ہے، آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی. حقیقت میں آئیے، گندم کے بیج سے آپ کو جو نہیں ملے گا، گا گندم کے بیج سے گندم ملے گا، اور سیب کا بیج لگانے سے آپ کو جو ہے وہ انار کا درخت نہیں ملے گا. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. دنیا مکافات عمل کا نام ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، خوشی کے لمحات ہیں، جیسے کہ رشتہ کسی کے یہاں فائنل ہوا اور قریبی رشتہ دار اگر ہیں مثال کے طور پر، اب انہوں نے رشتہ فائنل ہونے کے بعد مٹھائی بھیجی ہے. اب وہ مٹھائی نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ ہمیں بتایا نہیں، ہم سے پوچھا نہیں، ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا. وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم نے کیا رشتہ اڑوانا تھا ان کا؟ استغفر اللہ. یہ باتیں، یہ کیا باتیں ہیں؟ کیا اس شخص پر شرعی طور پر
पूछना, आपसे पूछना वाजिब था? नहीं था ना। उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, रिश्ता किया, लिया, दिया, जैसे भी है। तो अब आप इस चीज़ को नाराज़गी का और लड़ाई का, झगड़े का सबब बना बनाएं। यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है, घर के बड़े अफराद बाज़ औक़ात अना का मसला बना लेते हैं, तो वो बच्चे जो समझदार होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको बीच में किरदार अदा करना चाहिए। और इन बातों की, इन छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर जो खानदानों में दरारें आ जाती हैं, जो नाराज़गियाँ आ जाती हैं, जो चपकलश जो पैदा हो जाती है, इसको दूर करने के लिए उन्हें अपनी एफर्ट और कोशिश बहरहाल ज़रूर करनी चाहिए। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद में नफ़रत का बीज बो के ना जाएं, और ऐसा उनके लिए माहौल मत क्रिएट करें कि वो ऐसे रिश्तेदार जिनके साथ उन्हें सिला रहमी करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, उनके साथ सिला रहमी ना कर सकें। ऐसे अंदाज ना अपनाएं, नफ़रतें मिटाएं, मोहब्बतें फैलाएं और खुशी के लम्हात में अल्लाह और उसके रसूल को भी याद फरमाएं। कुर्बान भाई से हिस्से की आखिरी बात सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह साथ सलाम पढ़ेंगे। जी हुजूर। आखिरी बात एक छोटा सा वाक़या है कि बंदे को जब खुशी हासिल हो तो वो अपने आप को काबू में रखे। वाह। बिल्कुल ही फूले समाकर जैसे फटना होता है वो वाला मामला ना हो। वाक़या बहुत मशहूर है कि एक शख्स की दुकान नहीं बिक रही थी और उसे बाहर जाना था। तो एक अरसे से बहुत लगा हुआ था कि दुकान बिके, लेकिन दुकान नहीं बिक रही थी। तो उसके पास एक फ़ोन आया और उसको कहा कि आपकी जो है दुकान बिक गई है। तो जैसे उसे खबर मिली, उसे इतनी खुशी मिली कि उसे हार्ट अटैक हो गया। खुशी मिले, खुशी हासिल होती है, हर शख्स खुशी चाहता है और अल्लाह हर शख्स को खुशी अता फरमाता है। हर शख्स की ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं, लेकिन खुशियाँ हासिल हो अपने आप को काबू में रखना चाहिए और काबू में रखने के साथ साथ रब्बे कायनात का शुक्र अदा करना चाहिए। उसी रब ने खुशियाँ अता फरमाई हैं, उसी रब का शुक्र अदा करेंगे तो वो मज़ीद खुशियाँ अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आइए साथ इस्लाम बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी। ताजदारे हरम शहर शाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। ताजदारे हरम शहर शाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, हो करम मुझ पे या सैयद मुरसली, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। मेरे हुजूर पर सलाम, खुदा के नूर पर सलाम। अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस न जाऊं क़यामत में मौला कहीं। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस न जाऊं क़यामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उम्म लाज रखना तुम्हीं, ऐ शफ़ीए उम्म लाज रखना तुम्हीं। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। मेरे हुजूर पर सलाम, खुदा के नूर पर सलाम। अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी। अब बुला लो मदीने में आता
کو اور قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اب بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی 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 الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ